अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। नीलोफ़र, रिमशा रियाज़, आखिरी किस्त। 2 दिन बाद वो आबाई इलाके में थी। रुकैया उसके साथ ही, लेकिन उसके तासुर कुछ सर थे। निहान ड्राइवर को हदायत दे रही थी। वो लालैन से मुसलसल राब्ते में थी। ये रुकैया कुछ अजीब नहीं है? निहान ने टेक्स्ट किया। मुझे इनसे डर लगने लगा है, लालैन ने कहा। क्यों? टेक्स्ट किया। पता नहीं, कुछ अजीब बातें करने लगी हैं आजकल। खैर, आप मुझे अपडेट करती रहना। वो ठीक है कहकर ऑफ हो गई थी। कुछ वक्त बाद वो हवेली नुमा घर में थी। नेहान ने कंधे से बैग उतारा, घर का दरवाज़ा खोला। ये नीलोफ़र के दादा का घर था। इसके चचा और बाबा दूसरे घर में आबाद हो गए थे। इस घर से इसे बहुत कुछ मिलने वाला था। वो थक गई थी, इसलिए आराम का सोचा। नेहान एक कमरे में लेट गई थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ से उठी। वो बाहर आई तो रुकैया पंप से पानी निकाल रही थी। क्या ज़रूरत थी रुकैया, आप आराम कर लेती, वह जमाई रोकते हुए बोली। आराम तो एक ही बार आएगा, आप आराम करें। ये कहकर वो एक तरफ कमरे की तरफ बढ़ गई। नेहान ने बुरा सा मुंह बनाया। वो 2 दिन से वहीं थी। ड्राइवर खाना वगैरह ले आता था। यहाँ से सुखराजपुर थोड़ा दूरी पर था। रुकैया आज नेहान को मतला करके कहीं पर निकली थी। नेहान को बेहतर मौका लगा। वो कमरों में तलाशी लेने लगी। पुराने तर्ज की इमारत थी। ऊपर नीचे 3-3 कमरे थे। वो थक गई थी। उसको कुछ नहीं मिला। फिर सबसे आखिरी कमरे की तरफ बढ़ी। लॉक खोला। कमरे में जाले थे। वो चलते चलते अलमारी तक आई। सिग्नल कम थे। लालैन राब्ते में थी। अलमारी खोली तो छिपकली ऊपर से गिरी। डर के मारे वो पीछे हटी। अलमारी में बहुत से कागजात थे, कुछ जायदाद के, कुछ ज़मीनों के। वहाँ एक डायरी थी। उसने डायरी उठाई। जामिन सुखराज। नेहान की आंखें फैलकर बाहर को आईं। वो डायरी जामिन की थी। लालैन डिस्पेंसरी आई थी। उसके हाथ में वही बोतल थी, रेड पॉइजन। ये हद से ज़्यादा ख़तरनाक होता है और मोस्टली तो हम ये किसी को नहीं देते क्योंकि इसकी क्वालिटी मुज़र है। और इंसान के लिए? लालैन ने हैरत से सवाल किया। लड़के ने हैरत से उसे देखा। एक ढक्कन और इंसान। उसने आसमान की तरफ इशारा किया। ठीक, वो लब भेज गई। कुछ देर में वो आरएस को कॉल कर रही थी। जैक मरा नहीं था, मारा गया था। लालैन ने इस्तफसार किया। क्या मतलब? आरएस ने ताज्जुब से पूछा। मुझे लगता है मैं जानती हूँ जिसने ये किया, लालैन ने कहा। कौन? आरएस ने शुबे से पूछा। क्या नौकर मालिक की कोई दुश्मनी हो सकती है? उल्टा सवाल करने लगी। शायद, आरएस ने शाने उचकाए। क्या तुम मुझे एक इंसान का बायोडाटा निकाल कर दे सकते हो? बल्कि नहीं, रुको, मैं खुद ही कुछ करती हूँ, वो कहकर कॉल कट गई। फिर उसने चश्मे सीधे किया। शिरीं शिरीं, वो दोहराने लगी। उसने कॉन्टैक्ट से नंबर निकाला और कॉल करने लगी। जामिन की डायरी, अक्टूबर 1999। मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दिन। वो दिन जब मैं ज़्यादती का शिकार हुआ। मेरा बाप मुझे देखना नहीं चाहता। यहाँ हर कोई जालिम ठहरा। मेरा बाप एक करप्ट पॉलिटिशियन है। मुझे इससे कोई इल्फत नहीं। मेरी माँ से ज़्यादा कोई मुझे प्यारा नहीं। अप्रैल 2000। आज मेरे मुजरिम मर गए मेरे हाथों। आज मैं सुकून में हूँ। नेहान डायरी के सफ़े पलटने लगी। वो मुझे अच्छी लगती है। उसके लंबे बाल मुझे पसंद है। जब वो अदब से मुझे बुलाती है तो और ज़्यादा दिलकश लगती है। मुझे लगता है वो मेरे लिए ही बनी है, मेरा मैच। नीलोफ़र, वो सरसरा पड़ रही थी। 2005। आज आज़म से लड़ाई हो गई। वो ड्रग्स लेता है और फिर न जाने क्या कुछ करता है। मैंने इसको पटवाया है। नफ़रत है मुझे जानियों से। 2007। मारूख, मेरी बेहतरीन दोस्त थी। मुझे बहुत प्यारी थी। आज मैंने सब खो दिया, दोस्त भी, नीलोफ़र। अब वो मुझे कभी नहीं अपनाएगी, कभी नहीं। 11 मई 2008। वो घर छोड़कर भाग गई। मेरी अपनी ही माँ मेरी खुशियों की दुश्मन निकली। मेरी माँ ने भगा दिया उसे क्योंकि वो नफ़रत करती हैं अपनी बहन से, उसकी औलाद से। मगर मेरी तो वो माँ है। क्योंकि सराज साहब जो बदकिस्मती से तायाब है, उन्होंने खुफिया शादी की थी और एक बेटी थी जिससे खुफिया शादी की थी। वो बदरुन्निसा की दोस्त थी। नूरुन्निसा ने इस औरत को कबूल नहीं किया, उसे तलाक दिलाई और दरबदर किया। डायरी में एक तस्वीर थी। नेहान ने वो फ़ौरन तस्वीर लालैन को भेजी। फिर वो चलती रही। सीढ़ियों से उतरकर कमरे में आई। पानी की बोतल मुँह से लगाई। देखें, सिर्फ आप हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं शीरी। वो इस वक्त एक रेस्टोरेंट में थी जहाँ सुर्ख शर्ट में शीरी लालैन के सामने बैठी थी।
دیکھو لالین، بات پیسوں کی نہیں ہے. جانتی ہوں کسی کی جان کی ہے. پلیز اگر آپ اپنے باس کو الزامات سے آزاد کروانا چاہتی ہیں تو تعاون کریں. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی. اوکے. شیری نے چشمے آنکھوں پر چڑھائے، لیپ ٹاپ آن کیا. اس میں ٹائم لگے گا، وہ کافی پیتے ہوئے بولی. اٹس اوکے. لالین نے سر کو جنبش دی. وہ کٹاکٹ انگلیاں چلا رہی تھی. بالآخر کچھ دیر بعد اس کے آگے ڈیٹا نکل آیا جو سب سے چونکا دینے والا تھا. وہ رقیہ کا سر نیم تھا، رقیہ سراج صدیقی. لالین کی آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئی. حیرت شیریں کو بھی ہوئی. سامن یہ جانتا ہے؟ شیریں نے عام سے لہجے میں کہا. لالین نفی میں سر ہلا کر اٹھ گئی. وہ تیزی سے کیفے سے نکل گئی. اس نے فون دیکھا. نیہان نے تصویریں بھیجی تھیں. آپ نکلے وہاں سے، لالین نے جلدی سے میسج کیا. وہ اب نیلوفر ہاؤس جا رہی تھی. وہ جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھی، اسپیڈ بڑھا کر نکل گئی. اس کو جلد از جلد نیلوفر تک پہنچنا تھا. امیرہ کا نکاح ہو رہا تھا. وہ خوش تھی. وہ بہن کو دیکھ رہا تھا. منظر دھندلا ہوا. اس نے اسٹیج پر خود کو نیلوفر کے ساتھ تصور کیا. وہ ازل سے خود غرض ٹھہرا. کہا لوگوں نے کہ خسارہ. ہمیں لگا کہ نہیں، وہ ہمارا ہے. کہانی کے کردار کی طرح دکھائی دیا. یوں لگا کہ میری قسمت کا ستارہ ہے. زم تھا مجھے میری چاہت پہ، معلوم پڑا فقط یہ خیال ہمارا ہے. وہ خود غرض انا پسند شخص ٹھہرا، اس کے لیے تو ہر طرف کنارہ ہے. وہ اس موج میں کہیں چل دیا، ہم کو کہاں اب کسی کا سہارا ہے. وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کوئی اسے کال موصول ہوئی. وہ شیریں کا نمبر تھا. وہ مہمانوں سے معذرت کرتا باہر نکل آیا. کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا. ہے شوق سفر اتنا کہ ایک عمر سے ہم نے منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا. سب کہانیاں جھوٹ نکلیں. کمرے کے وسط میں زمین کے ساتھ برابر ایک لمبی سی لکڑی سے بنی میز پر کاغذوں کے پلندے تھے. ایک ڈبہ سا تھا جس میں انک پین تھے. 7 مور کے پنکھ تھے. چھوٹا سا کمرہ جس کی کھڑکیوں پر پردے تھے، ہوا سے اڑے جا رہے تھے. کمرے کے کونے میں ایک سٹینڈ رکھا گیا تھا جس پر پردہ تھا. شاید وہ پینٹنگ تھی. کمرے میں اس میز کے اور چند درازوں کے علاوہ کچھ نہ تھا. اس کا دوپٹہ میز سے نیچے پڑا تھا. بال جوڑے میں قید تھے. کچھ بے باک لٹے چہرے کا طواف کر رہی تھی. میک اپ سے آری چہرہ لکھنے میں مگن تھا. پین ہونٹوں میں دبایا، کچھ سوچنے کی صحیح کی اور پھر کاغذ پر لفظ اتارنے شروع کیا. میری پیاری اماں، اماں میں تمہاری نیلو. وقت نے مجھے بہت جلدی بڑا کر دیا. سوچتی ہوں کیوں اتنی جلدی میں آپ سے دور ہو گئی. میرا آپ کی گود میں سر رکھنے کا دل کرتا ہے، پر میں اب اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ آپ کی گود میں نہیں سما پاؤں گی. یاد کرتی ہوں بہت زیادہ والا. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر دوسرے ہی پل میں سرکش ہو جاتی ہوں. آپ مجھے مردوں کے درمیان شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بولتی تھی اماں. میں آج نظروں میں نظریں ڈال کر ملتی ہوں، پر دل بہت خالی ہے. مجھے آپ کی سنائی ساری کہانیاں جھوٹی لگتی ہیں. میں بہت تھک گئی ہوں اماں. چاہتی ہوں کچھ دیر کے لیے لیٹ جاؤں، مگر سوال پھر آپ کی گود کا ہے. مجھے پریوں کی کہانیوں پر یقین نہیں ہے. اب کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ پریاں، شہزادیاں، سب جھوٹ. اب اگر آپ مجھے بولیں گی نا کہ وہاں کوئی تھا تو میں یقین نہیں کروں گی. اس لیے میں چاہتی ہوں میں بچپن میں لوٹ جاؤں جہاں آپ کہانیاں سنائیں اور میں سچ مان لوں. ہاں ماں، انسان بڑا ہو جاتا ہے، کہانیاں جھوٹ نکلتی ہیں. یہ میرا 30واں خط ہے. مجھے پتہ ہے آپ نہیں پڑھو گی، اس لیے اپنے رازوں کے ساتھ خط کو بھی دفنا رہی ہوں. لکھتی ہوں تو لگتا ہے آپ میرے پاس ہی ہو، بس یہ احساس کافی ہے. پر اماں تمہاری بہت یاد آتی ہے. کثرت سے میرے پاس تو کوئی کندھا بھی نہیں ہے جس پر سر رکھ کر رو سکوں. اماں میں بہت یاد کرتی ہوں ہر ایک چیز کو، پرانی نیلوفر کو. آنسو ٹپ سے کاغذ پر گرے، سیاہی پھیل گئی. اس نے کاغذ دور کیا اور سر رکھ کر وہیں رونے لگی. اس سینے میں درد محسوس ہوا، مگر آنسو ہچکیوں میں بدل گئے. وہ وہیں سر رکھ کر سو گئی تھی. وہ کسی طرح سے وہاں سے نکلی. رقیہ نہیں تھی، ڈرائیور بھی نہیں تھا. نیہان کے پاس گاڑی کی چابی تھی. وہ رش ڈرائیونگ کرنے لگی. اس نے نیلوفر کو کال کی. وہ گھبرائی ہوئی تھی. ضامن قاتل نہیں تھا، مگر قاتل چھپا رہا تھا. کال اٹھا لی گئی. ہیلو نیلوفر. بڑبڑائی. کیا بات ہے؟
کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ نیلوفر نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ اس راستے میں پہنچ گئی تھی جہاں دو سڑکیں نکلتی تھیں۔ سڑک خطرناک تھی، سائڈوں میں کھائی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، ہمت کی۔ وہ قاتل نہیں ہے نیلوفر، وہ ہر ماہ ان کی قبر پر جاتا ہے، وہ پھر بینک کے لاکر میں کچھ رکھتا ہے۔ وہ قاتل نہیں ہے، قاتل اس سے پہلے کہ نیہان جملہ پورا کرتی ہے گاڑی اسے ٹھوک گئی تھی۔ بہت برا تصادم ہوا تھا۔ نیہان، نیلوفر چلائی، فون کہیں جا گرا تھا۔ ہلو، کچھ بولو، تم ٹھیک ہو؟ نیلوفر کی بے چین آواز ابھری تھی۔ گاڑی پلٹ کر دور جا گری اور پوری الٹ گئی تھی۔ نیہان کی کٹپٹی سے خون بہہ کر گرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اس کی ٹانگیں جامد ہو چکی تھیں، خون اس کے منہ کو تر کر رہا تھا۔ جس گاڑی نے اسے اڑایا وہاں سے اب کوئی اتر رہا تھا، کالا گاؤن ہوا میں اڑا رہا تھا۔ نیہان نے آنکھیں ہلکے سے بند کی، پھر کھولی۔ پلک جھپکنے پر کچھ دھندلا سا دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف قدم اٹھا رہا تھا۔ اس نے بھرا سانس دیا، وہ آخری سانس تھے۔ اس کے لب اد کھلے تھے، خشی طاری ہونے کو تھی۔ قدم بڑھتے رہے، چہرہ واضح ہوتا رہا، اس کا تنفس بگڑتا گیا۔ دل میں جیسے کسی نے چاقو کھبا دیا۔ وہ اب گاڑی کے پاس بیٹھی تھی، پیروں میں ہیل تھی، کالی ہیل جس کے تلوے سرخ تھے۔ کوئی کور اپ کا سوچ کر آئی تھی۔ نیہان نے چہرے کی طرف دیکھا، پلکیں جھپی کی تو اسے جھٹکا لگا۔ ہلو سویٹی، وہ آواز جانی پہچانی تھی۔ چہرہ واضح ہوا، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہاتھ سفید تھا مگر جھریوں بھرا ہاتھ تھا۔ اس ہاتھ پر سبز نگینے والی انگوٹھی تھی۔ غرق ہوگی تم نیہا۔ وہ ہنسی، درد سے ہنسی۔ افسوس، صد افسوس، مگر مجھے ڈوبتا دیکھنے کے لیے جانے من تمہارا جینا ضروری ہے نا؟ مگر تم تو نہیں رہو گی۔ وہ عورت ہنسی تھی، مگر اس کے کہکہے میں انیتا کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، اب تم مرو گی، اور تمہارا الزام کس پر آئے گا؟ اسے تو پانی والی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ نیلوفر پہ، کیونکہ وہ دیکھو اس کی کار۔ اس نے کار کی طرف اشارہ کیا جو وہ خود ڈرائیو کر کے آئی تھی۔ اور یہ دیکھو، ہیلز نیلوفر کی ہیں۔ وہ ہیلز میں اچھلنے لگی، وہ جیسے سائیکو تھی۔ اس نے مجھے دی تھی، مجھے یعنی رقیہ صدیقی کو۔ تھوکتی بھی نہیں ہوں میں، اس نے تنفر سے تھوکا۔ جانتی ہو کون ہوں میں؟ وہ پاگلوں کی طرح اس کے پاس بیٹھی۔ اس کے باپ کی اولاد، مجھے اور میری ماں کو اس کے باپ نے کبھی درجہ دیا ہی نہیں تھا۔ نفرت ہے مجھے اس خاندان کے ہر ایک فرد سے۔ وہ مجھے خیرات دے رہی ہے، ہاں؟ میں اسے تڑپا کو ماروں گی جیسے اس کی ماں اور باپ مرے۔ نیہان کا تنفس بگڑا۔ ہاں، رقیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے نہیں مارا انہیں، میں کیسے مار سکتی؟ میرا تو برائے نام صحیح پر باپ تھا۔ قاتل کوئی اور ہے، قاتل کو کھوجو قاتل کو نہ کھوجا تو قاتل کھو جائے گا۔ وہ محسوس انداز میں چہرہ دائیں بائیں ہلانے لگی۔ وہ ہنسی، زور سے۔ ہر ایک سے بدلہ لیا میں نے، کسی کو نہیں بخشا۔ وہ ضامن، اسے لگتا ہے جو کم دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ اسے لگا وہ پیسے دے کر مجھے خرید چکا ہے۔ منحوس مارا عاشق، تو ایسی عاشقی پہ وہ اسے قاتل سمجھتی ہے۔ کس پر افسوس کروں میں؟ وہ اپنے منہ پر تھپڑ مار کر بولی، پھر اپنے ہی بال نوچنے لگی۔ چین سے نہیں بیٹھوں گی، سب کو سزا دوں گی جیسے میں پامال ہوئی، کسی کو نہیں حق وہ خوشیاں دیکھے۔ بچے کو بھیڑیوں میں چھوڑ کر جانے والے پلٹ کر نہیں دیکھتے نا کہ بچے کے ساتھ کیا ہوا۔ نیہان کی سانسیں بند ہو چکی تھی۔ تم چلی گئی، کہانی تو پوری سن لیتی۔ افسوس۔ اس نے گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا۔ کوئی نہیں تمہارا ویسے بھی دین مذہب کی نہیں ہے، کووں کی خوراک کا حصہ بن جاؤ گی، مر کے تو کسی کے کام آؤ۔ اب وہ تاثرات کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے نیہان کی گاڑی کی طرف آئی اور گاڑی دھکیلتے ہوئے چکنا چور کر دی۔ اس کی اپنی گاڑی کا بونٹ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے ہیلز وہیں پر ہی پھینکی، گاڑی سے اترے اور وہ ننگے پیر چل رہی تھی۔ اس کی حالت غیر تھی، وہ دشمن تھی، ظاہر ہو چکا تھا، مگر اصل مہرہ کوئی اور تھا۔ تاش کا آخری پتہ اب بھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو شیریں؟ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ ایک عورت اتنا کچھ کیسے پلان کر سکتی ہے؟ وہ بھی اکیلے؟ سامن گاڑی کی طرف جا رہا تھا، کال پر بات کرتے ہوئے ادھر ادھر چور نظر ڈال رہا تھا۔ دوسری عورت کو آپ جو چھپا رہے ہیں باس، اس کے جملے نے ضامن کے پیر زنجیر کیے۔ آپ جانتے ہیں، اور اتنی زیرک ہے،
اس نے نیلوفر کو مارنے کی کوشش کی، سیڑھیوں سے گرا کر اس کو راتوں کو ڈراتی رہی، اس کے کھانے میں زہر ملایا جو کسی نے کتے کے آگے پھینکا، کتا مر گیا۔ یہ سب اس عورت نے کیا اور آپ دوسری عورت کی پشت پناہی کرتے رہے جو اسے سپورٹ کرتی رہی۔ شیریں جملہ بجملہ سچ کہہ رہی تھی۔ سانس یا سچ کا ساتھ؟ سامن سخراج، وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ وہ ہنسا تھا۔ تم ظالم ہو، تلخی سے کہا گیا۔ ماں کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ آر یو گونا کل می؟ سوال میں بے یقینی تھی۔ یو وانٹ اٹ؟ وہ محظوظ ہوا۔ اب سمجھ آیا وہ تم سے کیوں بھاگتی رہی ہیں۔ شیریں نے تلخی سے کہا۔ وہ پھر سے ہنسا۔ میڈم، آپ سے تم پر آ گئی، وہ دبے لہجے میں بولا۔ جا رہی ہوں پولیس کے پاس، وہ دھمکاتے ہوئے بولی۔ غلطی مت کرنا، عورت ذات ہو، میرے ابا کے پالتو کتے ہیں وہ۔ ہاں، خود کی جان بخشوا سکتی ہو، وہ آفر دینے لگا۔ وہ پسینے سے شرابور ہونے لگی۔ جانتے ہو اس کا نیکسٹ ٹارگٹ کون ہے؟ وہ ہنسی۔ سامن صدیقی، وہ جانتا تھا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں سب جانتا ہوں اور مجھے موت کی کوئی فکر نہیں ہے شیریں، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ شیریں کے ہاتھ سے فون گرا۔ نیلوفر اور فارد لالین سب گاؤں پہنچ گئے تھے۔ نیہان کی لاش نکال لی گئی تھی، اس کو بہت بے دردی سے مارا گیا تھا۔ رقیہ کی تلاش جاری تھی۔ نیلوفر چلا رہی تھی، اس کی گود میں نیہان کا سر تھا۔ لالین بھی رو رہی تھی۔ فارد پولیس افسر کو کچھ بتا رہا تھا۔ کوئی کیسے ظالم ہو سکتا تھا؟ پتلے کی جنگ کب ختم ہوگی؟ لاش ایمبولینس میں ڈال دی گئی۔ رخ اسلام آباد تھا۔ نیلوفر نے شیروں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ وہ جانتی تھی سامن اسے نہیں چھوڑے گا۔ کفن دفن اسلامی طریقے پر ہوا۔ نیہان کی والدہ کی حالت خراب تھی۔ فارد نے نیلوفر کو دیکھا، نیلی آنکھیں سرخ تھیں۔ اسلام آباد میں بارش ہو رہی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ لالین جولیا آنٹی کے ساتھ تھی۔ نیلوفر چھت پر تھی۔ وہ کئی گھنٹے بھیگتی رہی۔ فارد اس کو ڈھونڈتا ہوا اوپر آیا۔ اسے بے اختیار اس نیلوفر پر ترس آیا۔ اس نے اسے بازو سے کھینچا، پکڑا اور نیچے کی طرف گھسیٹتا ہوا لے آیا۔ لالین، اس نے تیز آواز میں لالین کو بلایا۔ لالین بھاگتی ہوئی آئی، نیلوفر کو دیکھا، اس کا سانس اٹک گیا۔ جولیا آنٹی بھی پریشان تھی۔ فارد غصے سے باہر چلا گیا۔ کیا کر رہی ہو بیٹے؟ ایک بیٹی کھو دی ہے، دوسروں بھی کھو دوں؟ اتنی طاقت نہیں ہے۔ جولیا آنٹی روئیں تو وہ دھاڑے دھاڑے مار مار کر رو دی۔ وہ میری دوست تھی، میری ہم راز تھی، وہ رونے لگی۔ بس چپ کر جاؤ میرا بچہ، چپ ہو جاؤ۔ جولیا آنٹی نے اسے خود میں بھینچا۔ وہ سسک رہی تھی، ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کا ناک سرخ ہو چکا تھا۔ جولیا آنٹی نے لالین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے اندر لے گئی، چینج کر کے اس پر کمبل ڈال دیا اور خود اس کے پاس لیٹ گئی۔ نیلوفر سو چکی تھی۔ لالین آہستہ سے اٹھنے لگی۔ مٹ جاؤ، ڈر لگتا ہے، نیلوفر نے زکام بھرے لہجے میں کہا۔ لالین کو اس پر ترس آیا۔ کہیں نہیں جا رہی، میں بے فکر ہوں، وہ اس کے بال سے ہلا کر بولی۔ لعنت ہو تم پر رقیہ، اس نے خوب گالیوں سے نوازا۔ گاڑی ایک بینک کے آگے رکی تھی۔ سامن اترا، کارڈ کو کارڈ دکھا کر وہ اندر گیا۔ اسے مطلوبہ لاکر تک پہنچ کر اس نے لاکر کھولا۔ ایک ڈبے میں بہت سی USBs تھیں۔ ایک اور کا اضافہ ہوا۔ اس نے کچھ کاغذات پر دستخط کیے پر باہر آیا۔ چہرہ بے تاثر تھا۔ گاڑی میں بیٹھا، فون نکالا۔ کالنگ امیرہ، فون پہ ظاہر ہوا۔ ہاں بھائی، کہاں ہو؟ وہ چہک رہی تھی۔ خوش ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ شرمائی تھی۔ شادی کے بعد تنگ کیا تو سامن نے پیشن گوئی کی، تو میں بھی سامن سخراج کی بہن ہوں، وہ ہنسی۔ نہیں بچے، شوہر کے ساتھ مقابلہ بازی نہیں کرتے، کچھ غلط کیا تو تمہارے بھائی کا گھر ہے، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ امیرہ کو غلط احساس ہوا، تمہاری کبڈ میں تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر گیا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ وہ گھمبیر لہجے میں بولی۔ تم جانتی ہو تمہارا بھائی ظالم نہیں تھا، وہ اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں میں جانتی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ جھوٹ تھا بچے، اس نے اعتراف کیا۔ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ وہ اندر تک کانپ اٹھی تھی۔ آخری جرم، وہ بھاری آواز میں بولا۔ ہلو ہلو، امیرہ کی آواز مدھم پڑ گئی تھی، وہ کال کاٹ چکا تھا۔ گودام خانے میں ایک عورت
साड़ी में मलबूस थी, उसे रस्सियों से बांधा गया था। मुंह पर टेप लगी थी। रुकैया ने काला गाउन पहन रखा था, उसके हाथ में पिस्टल थी। कैसा लग रहा है बदर बीबी? वो पट्टी उतारते हुए बोली। तो नफर भरी निगाहें इस पर पड़ी। उफ़, मैं तो डर गई। आपकी आंखें तो काफ़ी डरावनी हैं। वो आंखें मटकाने लगी। क्यों लाई हो मुझे यहाँ? वो घुराई। ताकि हम साथ में वक्त गुजार सकें, राजों से पर्दा उठा सकें। चलो शुरू करते हैं। वह उसके सामने कुर्सी पर बैठी। एक एक एतराफ़ उसकी आंखों के अंदर देखकर बोली। एतराफ़। बदरुन्निसा हंसी। कितनी मकार औरत है ना। डबल गेम मजलूम बनी रही। हाँ, तिफ है। वह नफ़ी में सर हिलाने लगी। सामिन को पता लग गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो चीखी। जिंदा? हम तीनों में से शायद कोई एक बचे, मगर आज सामिन नहीं बचेगा। झूठी कहानियाँ सुनाती रही हो मुझे। असल जालिम तो तुम थी बदरुन्निसा। तुमने ही अपनी बहन और भांजे को मारा। तुमने अपने देवर को मारा। हाँ, मैंने मारा सबको। नफ़रत थी मुझे इनसे, जहर लगते थे मुझे। वो मेरी बहन थी मगर सौतेली। मेरे बाप ने 2 शादियाँ की थी। इनको बचपन से मेरे हिस्से का प्यार मिला, फिर इसको मुझसे बेहतर शौहर मिला। वो मेरा मंगेतर था। उसने मुझे छोड़कर मेरी बहन को चुना और मुझे लावारिस की तरह दूसरे भाई को दिया। मुझे नीलूफर से भी नफ़रत थी। वो मेरी बेटी को एहसास से कमतरी का शिकार करती थी। उसे मैंने भगा दिया। मारूख का दरवाज़ा मैंने खोला था ताकि वो यार से मिलने जाए और पकड़ी जाए। वो हंसी। राफ़ी को हार्ट अटैक नहीं हुआ था। मैंने उसे बिजली के झटके दिए थे, बिजली के, क्योंकि उसने मेरे बेटे को मरवाया था। और वो डाइन मेरे बेटे की ज़मीनों पर राज करने जा रही थी। उड़ा दिया था दोनों को। वो शैतानी हंसी। खूब, बहुत खूब। रुकैया ने खुफिया कैमरा बंद किया। ये क्या कर रही थी तू? वो चीखी। आपको शोहरत का शौक़ है ना? वो लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगी। चंद मिनट बाद वह वीडियो पब्लिक हो चुकी थी। बड़ी देर लगा दी मेहरबान आते आते। लाले ने गुस्से से फारिद को देखा। वो नज़रें चुरा गया। मोहब्बत करते हो तो छुपाते क्यों हो? वो सीने पर बाजू बांधे पूछने लगी। मैं इनके काबिल नहीं हूँ। वो सीढ़ियों पर जा बैठा। तो काबिल बनो ना। वो इसके सर पर जा खड़ी हुई। हमारा बैकग्राउंड भी कुछ नहीं मिलता चश्मिश, वो तासुब से बोला। और अगर वो तुमसे मोहब्बत करती हो तो? उसने जानना चाहा। मैं इनके लिए बायसे शर्मिंदगी नहीं बनना चाहता। वो जा रही। सो दिया, वो थूक निकल कर बोली। फारिद ने ज़ख्मी नज़रों से उसे देखा। अच्छा है इनके लिए। एजेंसी घर वापस ले लेगी। वो सब ख़त्म करके जा रही हैं, पर वह वापस आएंगी। वो इसे तमा देने लगी। मुझे मजबूर न करो लालैन, मेरे हाथ खाली हैं। वो सदमे से बोला। भाड़ में जाओ तुम हो ही डरपोक। 1 नंबर के पिलर की ओट में आशिकी करते रहना, मगर इजहार ना करना। वो पैर पर टकती चली गई। वो सर हाथों में गिरा गया। सदीकी हाउस में इस वक्त भगदड़ मची हुई थी। सारे मुलाजिम बदरुन्निसा को ढूंढ रहे थे। जामिन कहाँ है? सुखरार सदीकी की जान पर बनी थी। हरम तेज़ चलता इनके पास आया। फ़ोन इनके हवाले किया। बाबा, जामिन की आवाज़ उभरी। आज मेरे बोलने का दिन है। वो कहने लगा। मैं ख़ुद को लकी कहता था कि मेरा बाप मेरे साथ खड़ा है, हर मोड़ पर मेरा साथ देगा। पर जब मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मेरा बाप मुझसे दूर हो गया। मेरा क्या कसूर था बाबा? आपने हर ख्वाहिश, हर ख्वाब मेरे कंधे पर ला कर रख दिया क्योंकि मैं बड़ा बेटा था। बहुत ज़्यादती हुई है मेरे साथ बाबा। हर उस दिन तरसा हूँ जब किसी बाप को बेटे के शाना बशाना देखता आया हूँ। आप कभी महफिल में मेरा जिक्र नहीं करते क्योंकि आपको शर्मिंदगी होती है मेरे वजूद से। मैंने सपूत होने का सबूत दिया। मैं अपने ख़ानदान के साथ खड़ा रहा हूँ। इस दौरान मैंने सबसे कीमती चीज़ खो दी, आप लोगों की वजह से। मैं उसकी नफ़रत बन गया बाबा। मारूख मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। जानते हैं, आपने मुझसे मेरी दोस्त छीन ली। आज़म ने बहुत काले धंधे किए। आपका सपोर्ट था। मैं जब इस फील्ड में आया तो आपने मुझे जलावतन ही कर दिया। वो तल्खी से हंसा। बस ये आखिरी शिकवे थे, इसके बाद कोई शिकवा नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपका नासूर बेटा। ये कहकर कॉल काट दी। इसके पास कोई हथियार नहीं था। आज वो मौत को दावत देकर आया था।
وہ گودام میں داخل ہوا۔ کچھ غنڈے بھی وہاں پر موجود تھے۔ رقیہ اونچی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں ٹائر رکھے تھے، ہاتھوں میں پستول تھی۔ جیسے ہی وہ آیا وہ نیچے اتری، مردوں نے اسے گھیر لیا۔ اب وہ اسے کرسی پر بٹھا رہے تھے، اسے باندھ دیا گیا۔ رقیہ نے اسے دیکھا۔ نہیں، اسے جانے دو رقیہ، بدرالنساء چلائی تھی۔ ارے نہیں، وہ مرے گا تب آپ جائیں گی نا، بڑی فرما بردار اولاد ہے آپ کی، جان بخشی کے لیے خود کو پیش کیا محترم نے۔ وہ ہنسی۔ جانتے ہو سامن، ایک عورت کا سب سے بڑا دشمن کون ہوتا ہے؟ وہ چکر کاٹنے لگی۔ وہ چپ رہا۔ عورت۔ رقیہ نے بدرالنساء کی طرف دیکھا۔ تمہاری ماں نے میری ماں کو مروایا سامن، تمہارے باپ نے مارا میری ماں کو۔ وہ تلخی سے بولی۔ جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف بڑھی۔ سامن نے نظر اٹھائی۔ پھر مجھے پامال کیا گیا، سمجھتے ہو نا؟ رقیہ کی آنکھوں میں سرد پن ابھرا۔ سامن نظریں جھکا گیا۔ باس، پولیس آنے والی، ایک مرد بولا۔ چلو سامن، آخری خواہش؟ وہ خوش دلی سے پوچھنے لگی۔ نہیں بدر، ایک دم پھٹ پڑی۔ رقیہ نے نال کا رخ اس کی طرف کیا۔ تم نے بچی کے سامنے ماں کو مارا تھا؟ میں الٹا کر رہی، حساب برابر نا بدر بی بی؟ وہ ہنسی۔ ہاں تو کہاں تھے ہم؟ وہ سامن کو دیکھ کر بولی۔ سامن نے آنکھیں بند کی۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی سامن۔ رقیہ کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ وہ کالی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی۔ پر بچہ بڑا ہو گیا تو کابوس کا کیا بنے گا؟ وہ تمثیل سے بولی۔ میری گاڑی میں ایک آڈیو پیغام ہے، وہ نیلوفر تک پہنچا دیجیے گا۔ وہ ہارے انداز میں بولا۔ مت کرو۔ وہ روتی ہوئی ہنس دی۔ مجھے آزاد کر دیں آپا۔ اب کی بار اس کی آواز لرزی تھی۔ نہیں سامن، پاگل ہو گیا ہو کیا؟ بدر بی بی اسے گھورتے ہوئے بولی۔ رقیہ، اسے جانے دو، وہ بچہ ہے، مجھے مار دو، تمہیں بدلہ لینا ہے نا تو مجھ سے لو، اسے جانے دو۔ اے سامن، بھاگو۔ وہ اس پر چیخی مگر اسے اثر نہ ہوا۔ کیا چاہیے سامن؟ رقیہ کا لہجہ بھاری ہوئی۔ آزادی، اس کے منہ سے نکلا۔ رقیہ نے ٹھنڈا سانس لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پیچھے چل دی۔ اس کے قدم پیچھے کی طرف اٹھنے لگے۔ نہیں نہیں رقیہ، نہیں، وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ 1 2 3۔ غنڈوں نے فائر کھول دیے۔ کرسی پر بیٹھا وجود کرسی سمیت نیچے گرا۔ سینے پر گولیاں لگی تھیں، سر زمین سے لگا۔ اس نے خود کو کلمہ پڑھتے پایا۔ آنکھیں بند کی، نیلی آنکھیں سامنے آئیں۔ وہ ختم ہو چکا تھا، اس نے آزادی چنی تھی۔ چند ماہ بعد رقیہ اور بدرالنساء جیل میں تھی۔ وہ مکہ میں تھی۔ موسم ابر آلود تھا، مکہ میں بارش، سامنے بیت اللہ، اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اسے بخش دے۔ میں نے اسے بخش دیا، اس کے منہ سے نکلا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، بہت ظلم کیا ہے میں نے خود پہ۔ اب کی بار تیری پناہ میں آئی ہوں، مجھے ویسے بنا دے جیسے میں تجھے پسند ہوں۔ روانی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ زہرا کے ساتھ عمرہ ادا کرنے آئی تھی۔ وہ دین سیکھ رہی تھی۔ اس نے انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اب وہ ایک عام سی لڑکی بن چکی تھی۔ وہ زہرا کے ساتھ مدرسے آئی تھی۔ آج اسے بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ یہاں کوئی خفیہ ٹریننگ نہیں تھی۔ اسے لڑکیوں کو برقعوں میں دیکھ کر کوفت نہیں ہوتی تھی۔ وہ سب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھی تھی۔ وہ زیادہ نہیں بول رہی تھی، لیکن لڑکیاں مسخرے پن سے اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ سب کے ساتھ سجدے کر رہی تھی۔ اسے ماضی یاد آنے لگا۔ دل کی یہاں ایڑیوں پر لوٹ جائے مگر کوئی طاقت اس کے قدم لڑکھڑانے نہیں دے رہی تھی۔ آج اس کے سجدوں میں حلاوت امڑ آئی تھی۔ سجدے لمبے ہوئے۔ آپی جان دعا کروا رہی تھی۔ کچھ دیر میں مدرسے کا وہ حصہ خالی ہو گیا تھا۔ صرف وہ اور زہرا رہ گئی تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی، بازو کا سرہانہ بنایا اور پیر لمبے کر لیے۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ زہرا نے پوچھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حسرتوں کی گٹھری سر سے اتر گئی ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں رہی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ نیا جنم لے کر آئی ہوں۔ وہ مسکرا کر بول رہی تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان رجوع کرتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے وہ ابھی بھی پیدا ہوا ہے۔ زہرا نے اس کے پاس بیٹھ کر بازو ہٹا کر اپنی گود میں اس کا سر رکھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم بھٹک جاتے ہیں اور پھر ایک دم کوئی حادثہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے؟
پہلے عقل کیوں نہیں آتی ہمیں؟ وہ ان کی طرف سر اٹھا کر پوچھنے لگی۔ ہو سکتا ہے وہ حادثہ خدا کے قریب ہونے کا ایک بہانہ ہو۔ خدا چاہتا ہو کہ تم بکھر کر دیکھ لو، صرف وہی خدا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی مسیحا۔ وہ مسکرائی تھی۔ وہی خدا ہے۔ آہستہ سے بڑبڑا کر آنکھیں موند چکی تھی۔ آج وہ مدت بھر سکون سے سوئی تھی۔ اس کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ مجھے تھا کہ میں اس جنریشن میں فٹ نہیں ہوں، تو میں نے سوشل سرکل الگ کر دیا۔ زہرا نے مسکرا کر کہا۔ تو آپ کے دوست، رشتہ دار، عزیز؟ نیلوفر نے سوالیہ نظروں سے اس عورت کو دیکھا۔ وہ وقت میں کہیں پیچھے رہ گئے۔ کیا میں نے چھوڑ دیا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کا کبھی دل نہیں کیا؟ میرا مطلب دوستوں زندگی کا اہم حصہ ہوتے ہیں، رائٹ؟ نیلوفر نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ زندگی کا حصہ یا مرحلہ ضرور ہوتے ہیں، مگر ہمیشہ نہیں ہوتے۔ وقت کے ساتھ دوستیاں بدل جاتی۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کس قسم کے دوستوں کا انتخاب کرنا ہے۔ زہرا نے اون کو کروشیے کے گرد لپیٹنا شروع کیا۔ پھر آپ نے نئے دوستوں کا انتخاب کیا؟ نیلوفر اس کے ہاتھوں کی مہارت کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی کا وہ دور بہت عجیب تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں دوستوں بغیر رہ لوں گی۔ میری زندگی کا سورج طلوع ہوا اور پھر غروب۔ ان کی غیر موجودگی میں پھر بھی خوشی پر ہنسی کہ میرا سورج تو اپنی روٹین پر چل رہا ہے۔ ہاں، دل کے جذبات کے مد و جزر جاری رہے۔ پھر میں ہیل ہو گئی۔ وہ دل سے مسکرائی تھی۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیاں ہیل نہیں ہوتی۔ نیلوفر معصومیت سے بولی۔ ہاں ہو جاتی، جن کے دل مٹی کے ہوں۔ کیا مطلب؟ نیلوفر نے نافہمی سے ان کے ہاتھوں کو دیکھا۔ مٹی کا کبھی زنگ لگتا ہے؟ وہ اس کو غور سے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، زنگ تو لوہے کو لگتا ہے۔ وہ پھر سوالیہ نظروں سے زہرا کو دیکھنے لگی۔ یہی چیز، جو دل مٹی کے ہوں، اللہ ان دلوں پر رحمت کی بارش برساتا ہے تو وہ مٹی زرخیز ہو جاتی ہے، یعنی کہ اللہ ان دلوں کو ہیل کر لیتا ہے۔ مگر جو دل لوہے کے ہوتے ہیں وہ خدا کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، انہیں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا دل مٹی کا ہے۔ وہ اس کی تھوڑی اٹھا کر پیار سے بولی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میرا دل مٹی کا ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ جو کب سے خدا کے نزدیک ہونے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، اس کا دل بھلا لوہے کا ہو سکتا ہے؟ وہ کھل کر مسکرائی۔ پر میرا ماضی گناہوں سے بھرا ہے۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ اللہ نے توبہ کا راستہ بھی تو دکھایا، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے۔ زہرا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ تب اذان کی آوازیں گونجنے لگیں۔ نیلوفر کے لب خاموشی میں ڈھل گئے۔ وہ معاف کرتے نہیں تھکتا، تو معافی مانگنے میں شرمندگی کیسی؟ اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ مٹی دل کی تھی، وہ خاک ہو چکی تھی۔ وہ واپس آ چکی تھی۔ ایئرپورٹ پر لینے اسے فارد اور لالائن گئے تھے۔ فارد اسے پہچان گیا تھا۔ وہ عربی عبایا میں تھے۔ لالائن گرم جوشی سے اس کا استقبال کر رہی تھی۔ یہی حال فارد کا تھا۔ دل خوش تھا کہ وہ لوٹ آئی۔ وہ زہرا کے ساتھ عمرہ ادا کرنے آئی تھی۔ وہ دین سیکھ رہی تھی۔ اس نے انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ وہ عوام سے لڑکی بن گئی تھی۔ کیسا رہا سفر؟ لالائن نے پیچھے مڑ کر پوچھا۔ بہترین۔ اس کے انداز میں بھی بدلاؤ تھا۔ فارد زیر لب مسکرایا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ جولی آنٹی آپ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ لالائن نے چہکتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ آپ کیسے ہیں فارد؟ فارد کا دل اوپر نیچے ہوا۔ ٹھیک۔ اسے بس یہ کہا۔ لالائن نے نظر بچا کر اسے لعنت بھیجی۔ وہ منہ بسور کر رہ گیا۔ ہلکا پھلکا اعلیٰ وال پوچھنے کے بعد وہ منزل پہ تھے۔ اس کا بھرپور استقبال ہوا۔ نیہان کی یاد نے سب کو رلا دیا۔ وہ نم آنکھوں سے جولی آنٹی کے ساتھ ملی تو وہ اس کو خود میں سمیٹ کر رو دی۔ لالائن ریکارڈ کر رہی تھی۔ یہ دل میں لینے والا منظر تھا۔ ایک ہفتے کے بعد اس کی کال کٹنے کی دیر تھی کہ نیلوفر خوشی خوشی اٹھی۔ جلدی سے بستر کو پرے دکھے۔ اوہ نو، ایسے نہیں مس نیلوفر، جلدی شیطان کا کام ہے۔ اس نے خود کو ڈھپٹا، پھر سلیقے سے بستر اٹھایا۔ ناشتہ بعد میں، پہلے وہ بڑبڑاتی ہوئی واش روم کی، دانت صاف کیے، واپس آئی، آئینے میں خود پر نظر ڈالی۔ بال اب پیٹ تک بڑھ چکے تھے۔ اس کو یاد آیا جب فارد نے کہا تھا، مجھے حیرت ہوتی لڑکیاں بال کاٹتی ہی کیوں ہیں، اور اس نے بال بڑھانے شروع کیے۔ وہ بیتی یادوں کو یاد کر کے مسکرائی تھی۔ جلدی سے جوڑا کیا۔ کیا پہنوں؟ وہ الماری کے آگے کھڑی سوچ رہی تھی۔ اف، کچھ بھی پہن لیتی ہوں۔ اب آیا اوپر ویسے بھی۔ اوہ نہیں، اچھا کچھ اچھا پہن لیتی ہوں۔ آفٹر آل کسی عام شخص سے تھوڑی نہ بلایا۔ اس نے خوشگوار سانس لی، پھر کپڑے بدلے۔ وہ اپنی چھوٹی موٹی تیاری کر رہی تھی۔
کچھ دیر میں وہ مکمل تیار تھی۔ اس نے سر پر اسکن اسٹالر نما حجاب کیا، سیاہ عبایا، حجاب سے صرف اس کی آنکھیں ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کرنے کی صحیح کی۔ وہ بالکل بہت نروس تھی۔ وہ جولی آنٹی سے اجازت لے کر گھر سے نکلی۔ آج وہ خود گاڑی چلا رہی تھی۔ آج اسے گاڑی چلانا آسان لگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ ہاں، بارشیں اچھی ہوتی ہیں، یہ رحمت لے کر آتی ہیں۔ اسے زہرا کی بات یاد آئی۔ وہ مسکرائی۔ سڑک کنارے بچے پھول بیچ رہے تھے۔ اس نے بکے دیے۔ باجی یہ زیادہ ہے۔ پیسے زیادہ دے کر وہ آنے لگی تو بچہ بھاگ کر پیچھے آیا۔ آج میں خوش ہوں پیارے لڑکے، آج میرے پاس غلام ہوتے تو وہ بھی آزاد کر دیتی۔ وہ اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر بولی، اللہ آپ کو خوش رکھے باجی۔ بچے نے کہا، آمین۔ وہ اس کا گال چھو کر اٹھی۔ کار کا رخ کیفے کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کیفے کے سامنے تھی۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے پارک کر کے نکلی، پھر گاڑی کے شیشے میں خود کو دیکھا۔ ٹھیک ہی لگ رہی ہوں، اس نے خود کلامی کی۔ وہ پلٹی، مگر اسے لگا اس نے کچھ غلط دیکھ لیا۔ مسکراہٹ ایک دم سمٹی۔ وہ اس کے سامنے کیفے کے اندر تھا۔ اس کے سامنے لالین تھی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے تھا۔ نیلوفر کو یقین نہ آیا۔ اسے کچھ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ فارغ کی نظر ڈور سے باہر پڑی۔ وہ بھیگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا۔ وہ باہر آ رہا تھا۔ کیفے کے اندر لالین اسے دیکھ رہی تھی۔ فارغ اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دل میں درد سا اٹھا۔ کتنے ارمان لے کر وہ آئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ آپ بھیگ رہی ہیں؟ وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ اس کی اپنی جیکٹ اس کو تھما رہا تھا، مگر وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بکے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ چلے اندر۔ فارغ نے بکے اٹھایا۔ نیلوفر کو دیکھ کر کہا۔ نیلوفر نے جیکٹ اسے واپس کی۔ چہرہ تر ہو گیا تھا۔ فارغ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہیو اے گڈ جرنی، نیلوفر نے پھیکا سا مسکرا کر کہا۔ لالین پہ نظر ڈالتی وہ پلٹنے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ ہم آپ کے لیے رکے تھے، آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے کچھ کام ہے فارغ، پھر ملیں گے، وہ پلٹ کر بولی تھی۔ میں پھر نہیں ملوں گا، وہ اسے جتا رہا تھا۔ تمہیں جانے دیا فارغ، اس نے کتنے بڑے دل سے کہا تھا، وہ جانتی تھی۔ وہ ہنسی اور پلٹی، پھر وہ کار کی طرف آئی اور بے تحاشا روئی۔ بارش تیز ہو چکی تھی، اس کے رونے کی آواز بھی۔ فارغ اندر چلا گیا تھا۔ تم تو سب جانتی تھی لالین، وہ اب روئی جا رہی تھی۔ میرے ساتھ ہی کیوں اللہ؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے آج اسے جانے دیا جو اسے عزیز تر لگا تھا۔ وہ اسے اسلام آباد ٹھہری تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹے تم ٹھیک ہو یا پاکستان کی ہوا راس نہ آئی؟ جولی آنٹی نے گمسم بیٹھے نیلوفر کو دیکھا تو اس کے پاس آئی۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، قبلوں میں نظریں ٹکائی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی دل اداس ہے، وہ ان کو پیار سے دیکھ کر بولی۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، وہ اس کے پاس بیٹھی اس کے سر پر بوسہ دیا۔ آپ ہیں تبھی تو میں ہوں، ورنہ سب کچھ تو کھو دیا میں نے، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ ایسے نہیں کہتے، وہ اس کے گال چھو کر بولی۔ نیلوفر نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا۔ تبھی لالین اور فارغ بھی آتے ہی دکھائی دیے۔ ہالو جولی آنٹی، لالین گرم جوشی سے ان سے ملے۔ انہوں نے دونوں کو پیار کیا۔ فارغ نے نیلوفر سے نظریں نہیں ملائی۔ نیلوفر ذرا سا مل کر اندر چلی گئی۔ انہیں کیا ہوا؟ فارغ نے پوچھا۔ لالین نے اسے تیوری دکھائی۔ تاسو ڈیرا اخر دے، وہ اس کے کان میں بولی۔ خلشہ جی نے، وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ کچھ نہیں کہہ رہی تھی، دل اداس ہے، شاید نہان کی یاد آ رہی ہو، اکیلی ہو گئی ہے نا، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ چلو اندر چلیں، باہر بارش ہونے والی ہے۔ اب وہ ایک ساتھ اندر آ رہے تھے۔ فارغ نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ یہ جو تمہارا گدھا دوست ہے نا، یہ نیلوفر کو یہ ظاہر کروا رہا ہے کہ میں اور یہ افیئر میں تھے اور اب شادی کریں۔ میری ساس کو پتہ چل گیا تو میرے سر پر ایک بال نہیں رہے گا۔ وہ لالین تھی جو کال پر آریز کو کھری کھری سنا رہی تھی۔ وہ بے وقوف ہے، آریز نے عام لہجے میں کہا۔ ہاں، آپ جیسے بہت زیادہ سمجھدار ہیں، وہ تنک کر بولی۔ وہ ہنسی ہے، امی پاس بیٹھی ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ لالین کو ایک دم چپ رہی۔ سچ میں؟ اس نے تصدیقاً پوچھا۔ جی بیٹے، میں پاس میں ہی ہوں، وہ بھری بھری آواز ٹکرائی۔ اللہ جی، وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ کب آنا ہے سسرال؟ وہ پوچھنے لگی۔ جب آپ بولے، وہ مسکرائی۔ لالین، شرم کر لو، ساس کے سامنے تو شرما لو، آریز اس کی ٹانگ کھینچ کر بولا۔ تو چپ کر، یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے، انہوں نے الٹا اسی کو ڈانٹ دیا۔ مزہ آیا؟ لالین چہکی۔ ہاں، بنا لو پارٹی، وہ جل کر بولا۔ آنٹی، کوئی جل رہا ہے، وہ شریر لہجے میں بولی۔ جو جلتا ہے اور جلاؤ، وہ بھی کیا ساس تھی،
आरज़ माथा पीट कर रह गया। वो अब इसके इंतज़ार में था कि कब फ़ोन फारिग होगा। वो कैफ़े में थी, लालैन उसके सामने थी। आप मुझसे बदगुमान हो रही हैं, वो खफा हुई थी। नीलोफर ने नज़रें फेर ली। मैं आपको बात समझा सकती हूँ, प्लीज़ पहले ये देखें। उसने फ़ोन से पिक्चर दिखाई। वो आरज़ के साथ थी, उसने अंगूठी पहनी हुई थी। मेरी और फारिद की कभी बनी ही नहीं। उस दिन भी वो चवल झूठ बोल रहा था, सब झूठ था। उसने मुझे खुद बुलाया था, मदद चाहिए थी। सच तो ये है वो आपसे अकीदत रखता है, मगर वो डरता है कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो आपके काबिल नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो आपसे सच में मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि आप खुश रहें, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है। हमारी कोई शादी वादी नहीं हो रही। उसने ज़ुकाम भरे लहजे में कहा, आंसू साफ किए। वो तो आपसे इतना प्यार करता है कि जैसे आप वाहिद खातून हो और उसकी कुल कायनात हो। उसके मुँह से निकलने वाला हर जुमला नीलोफर के दिल में खुभ रहा था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया लालैन? वो लालैन को झंझोड़ कर बोली। आंखें बेतनाई बरत रही थीं। मुझे माफ़ कर दें, वो भी अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा। लालैन इसके हाथ थाम कर बोली। नीलोफर जैसे होश में आई। इसकी तो वो बड़बड़ाई, फिर उठी। लालैन भी साथ उठी। वो बाहर निकली। नीलोफर गाड़ी की तरफ गई, फिर पलटी और ज़ोर से लालैन के गले लगी। थैंक यू, उसने इतना कहा। नीलोफर गाड़ी की स्पीड बढ़ाती वहाँ से चली गई। ये एक ऑफिस का मंजर था। शीरीन ग्लास विंडो के सामने खड़ी थी। उसने पलट कर देखा, कुर्सी खाली थी। वो मगरूर शहज़ादा वहाँ नहीं था। वो इस तरफ पड़ी जहाँ लाकर थे। उसने चाबी घुमाई, डब्बा सा निकाला। उसे टेबल पर रखकर देखने लगी। वो रिबन थी जो जामिन के लिए वो लाई थी, काले रंग की, जो टाई की जगह लगाई जाती थी। उसने नम आँखों से उसे देखा, फिर चूमा। पास, आप में ये टाई सूट नहीं करती। वो इसने दी थी सामिन को। फिर एक हेयर पिन का पत्ता था। क्या सर झाड़ मुँह पहाड़ बनी रहती हो शेरू? देखो, तुम जब भी मेरे साथ चलोगी तो लोग क्या वाह सेक्रेटरी है क्या कहेंगे। हालांकि बीच की बात कब मुझे पता है कि तुम किसी काम की नहीं। वो इसको तंग कर रहा था। फिर उसने एक ख़त करना। माय डियर शेरू, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। यू नो, तुम्हें मेरे बारे में सब पता होता है। तुम एक अच्छी लड़की हो। आई नो यू फुल फील फॉर मी, पर मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ गुड़िया। तुम एक दिन मुझसे नफ़रत करोगी, फिर हील हो जाओगी। तुम्हें तुम्हारा हैंडसम बॉल बुरा नहीं लगेगा। अच्छा सुनो, तुम अच्छी लड़की हो, किसी गलत शख्स को ना चुनना। तुम्हारा बॉस। वो रो रही थी। वो अब ज़ारो कतार रो रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। उसे लगा उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। वो अब सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी, आंखें मर रही थी। तभी किसी की आहट हुई। वो अमीरा थी। वो उसकी तरफ बढ़ी, उसे हसरत से देखा। फिर अमीरा ने टिश्यू पेपर उसके आगे किया। शेरी जानती थी जो भी था, दिल इसका टूटा था। वो टिश्यू पेपर थाम कर खामोशी से आंसू साफ करने लगी। वो इससे फासला बनाकर बैठ गई। बाज़ लोग हमारे हिस्से में नहीं आते, वो किसी के नसीब में नहीं होते। हमारे यहाँ अक्सर पसंदीदा शख्स के रद्द करने से खाली रह जाते हैं। वो अपनी हथेली आगे करके बोली, आप नहीं रोएंगी? वो मासूमियत से बोली। आप हंसोगी तो नहीं? वो इसकी नकल उतार कर बोली। ज़ख्मी सी मुस्कान होंठों पर उमड़ आई। अमीरा ऑफिस संभाल रही थी। उसकी रुखसती हो चुकी थी। शीरीन का उसे सामन नहीं कहा था। वो इसकी दोस्त थी, वो उसे कैसे कुछ कह सकता था? शीरीन पर उसके बेतहाशा एहसानात थे। वो हैकर थी। सामन उसे जेल से निकाल कर लाया था। वो जानता था शीरीन से बेहद मोहब्बत करती है, मगर शीरीन भी जानती थी कि वो शिर्क नहीं करेगा। वो अब मिलकर काम कर रही हैं। नीलोफर ने फारिद को कॉल करके उसके ऑफिस के नीचे खड़ी थी। तुम नीचे आते हो क्या? मैं फिर ऊपर आऊँ? वो फ़ोन पर घुराई। 7वीं मंजिल से वो नीचे देखने लगा जहाँ वो हाथ हिला रही थी। वो हड़बड़ाता हुआ नीचे हुआ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो इधर उधर देखते हुए बोला। पहले तुम बताओ मुझे। वो इसका कॉलर पकड़ने लगी। क्या कर रही हैं? ऑफिस है। वो घबरा गया। उसे नरमी से इसके हाथ छोड़े। नीलोफर करंट खाकर पीछे हुई। चलो मेरे साथ, वो हुक्म जमाते हुए बोली। मैं ऑफिस? वो बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बोला। तुम्हारे ऑफिस को आग लगा दूंगी, वो खा जाने वाले अंदाज में बोली। अच्छा चलें, वो आखिर हार मानकर बोला। ये लो ड्राइवर। उसने चाबी फारिद को दी। वो जब से चाबी थाम गया। वो स्काई ब्लू शर्ट के साथ ग्रे पैंट पहने था। बाजू हमेशा की तरह फोल्ड थे। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा। कहाँ जाना है? वो नॉर्मल लहजे में बोला। नीलोफर ने हिजाब ढीला किया। टांगे सीट पर समेट कर बैठी। मैंने पर्दा क्या शुरू किया, तुमने मुझे बिल्कुल राइट ले लिया। वो गुस्से से बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ।
وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ اور پیار؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ فارد نے نظریں اٹھائی۔ خود سے زیادہ۔ نیلوفر نے رکھ کر تھپڑ دیا اس کے منہ پہ۔ یہ پہلا پرپوزل ہوگا جہاں اعتراف میں تھپڑ ملا۔ مجھے چھوڑ کر جانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری فارد مروان؟ وہ اس کو کالر پکڑ کر بولی۔ فارد نے نظر نہیں اٹھائی۔ تم نے کہا تھا میں اچھا لڑکا ڈیزرو کرتی ہوں۔ تم نے کہا تمہیں ایک عام لڑکی چاہیے۔ میں عام بن کر آئی تو تم مجھ پر ہی پرینک کر رہے تھے۔ وہ غصے میں تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ ہوا۔ ہو ریئلی؟ وہ طنزیہ ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر بولی۔ میں ہر چیز کا مداوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہنوز سر جھکائے تھا۔ نکاح کر لو مجھ سے پھر، میں بدلہ لینے میں اچھی ہوں۔ وہ زکام بھرے لہجے میں بولی۔ وہ ہنس دیا۔ کرو گے نکاح؟ وہ پوچھنے لگی۔ آپ مجھے پرپوز کر رہی ہیں؟ وہ شریر ہوا۔ ہاں، کیونکہ میں تم سے بڑی ہوں اس لیے۔ وہ شانے اچکا کر بولی۔ 5 سال، وائستگی سے بولا۔ بات مت گھماؤ۔ وہ انگلی دکھانے لگی۔ فارد نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی انگلی میں اپنی طرف موڑی۔ میں نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ ہاں، تب بھی چھوڑ کر جا رہے تھے؟ وہ خفا ہوئی۔ آپ جانتی ہیں وجوہات۔ وہ سر جھکا گیا۔ میں صرف اس شخص کو جانتی ہوں جو میرے قابل ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ وہ اس کا جتا کر بولی۔ میرے پاس گھر نہیں ہے، فارد نے مایوسی سے کہا۔ جولی آنٹی میرے گھر میں رہتی ہیں، تمہیں فری میں سانس بھی مل جائے گی۔ ہاں، شادی کے بعد تمہیں چائے بنانی ہوگی اور مقیم میں کوکنگ کر لیتی ہوں۔ برتن مل کر دھو لیں گے۔ مجھے آپ سرکار سرتاج بلانا ہوگا، میں بلا لوں گی، ایڈجسٹ کر لیں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ ایسے ہی آفر کوئی بے وقوفی رد کرے گا؟ وہ ہنسا۔ چلو آپ پرپوز کرو، وہ ادا سے بولی۔ زبردستی ہے؟ وہ آئی برو اٹھا کر پوچھنے لگا۔ کوئی شک ہے تو دور کر لو، وہ اترا کر بولی۔ مجھے آپ سے عقیدت ہے۔ میں نے جب آپ کی آنکھیں پہلی بار دیکھی تو آپ نے لینس ڈالے تھے۔ مجھے آپ عام لگی، مگر نیلی آنکھوں کو دیکھ کر یوں لگا جیسے پہلی بار دریا دیکھ لیا ہو۔ مجھے ہر وہ دن اچھا لگا جب آپ صرف میرے سامنے روئی ہیں۔ مجھے آپ سے عشق تب ہوا جب آپ میرے حصے کی جنگ میں کودی تھی۔ تب مجھے گہرا عشق ہوا جب آپ میرے گھر آئی تھیں، اور میں آپ سے پہلی محبت کر چکا ہوں، آخری اور کامل محبت۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پیسے کی شکایت کو چھوڑ کے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ چپ ہوا۔ نیلوفر کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آئی ایم سوری، وہ مسکرایا۔ آئی لو یو ڈیمڈ، وہ چڑھ کر بولی۔ چلے آپ کے حصے کا میں شرما لیتا ہوں۔ وہ اسے تنگ کر کے بولا۔ اب دونوں کی نوک جھوک چل رہی تھی۔ 5 سال بعد فارد آفس سے آیا تھا۔ وہی فارمل سوٹ تھا۔ وہ سرد رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ باتھ ٹب میں ایک بچہ تھا، وہ اسے نہلا رہی تھی۔ شایان بابا، وہ دیکھو۔ نیلوفر نے فارد کی طرف اشارہ کیا۔ بچہ کھلکھلانے لگے۔ وہ اٹھی، فارد کی طرف بڑھی، اس سے بیگ لیا۔ فارد نے ننھی سی گستاخی کی۔ توبہ توبہ، وہ شرما گئی تو وہ ہنس دیا۔ کیا کر رہا ہے بابا کی جان؟ وہ ٹب کے پاس گیا جہاں شایان پانی سے کھیل رہا تھا۔ بابا پانی، وہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولا۔ کھانا لے آؤں؟ نیلوفر نے کچن سے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ آپ رہنے دیں، میں خود ہی آتا ہوں۔ جولی آنٹی اسٹک کی مدد سے اس کی طرف آئیں۔ وہ کمرے سے نکلی تھی۔ وہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ انہوں نے دوپٹہ کھولا۔ فارد سے دلاسا لے کر کچن کی طرف چلا گیا جہاں نیلوفر کھانا گرم کر رہی تھی۔ فارد نے اسے دیکھا جو بال باندھے دوپٹہ ایک سائڈ پر باندھے چولہے کے آگے کھڑی تھی۔ فارد اس کے قریب گیا، اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھی۔ ہیپی اینیورسری، وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ یاد آ گئی تھی؟ وہ شکوہ کنار نظروں سے بولی۔ سوری بیگم، وہ کان پکڑ کر بولا۔ ٹینڈے پکے ہیں؟ وہ جب خفا ہوتی ٹینڈے پکاتی۔ وہ پلٹی کہ فارد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھمایا۔ اس کی کلکاریاں کچن میں گونجنے لگی۔ اس کا خاندان مکمل ہو گیا تھا۔ یہی خواب تھا۔ فارد نیلوفر کے ساتھ خوش تھا۔ یہی کامیابی تھی۔ کالے رنگ کے کپڑے پہنے وہ کالے رنگ کی سوک سے اتری تھی، سوک سے اتری تھی۔ ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے تھے۔ اس کے ساتھ ایک بچی تھی جس کے بال گولڈن تھے۔ اس نے سرخ رنگ کا پاجامہ شرٹ پہنا تھا، پیروں میں سفید جوتے تھے۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر قبر کی طرف جانے لگی۔ امیرہ کے آنسو گرنے لگی۔ بچی ماں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑھتے ہوئے قبر تک آئی تھی۔ آپ کے قدموں کی آہٹ کو میری چوکھٹ ترس گئی بھائی، وہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماما روئیں نانا، ماموں خفا ہوں گے۔ بچی ماں کے آنسو صاف کرنے لگی۔ شاہ نور، وہ خود میں اسے بھینچ کر رو دی۔
بچی نہیں جانتی تھی کہ بہن کے سر سے بھائی کا سایہ اتر جائے تو کیسا لگتا ہے۔ وہ قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس نے اپنا سر قبر کی مٹی پر رکھ دیا۔ بیٹی نے بھی یہی کیا۔ اب وہ بھی رونے لگی تھی۔ ماموں واپس نہیں آ سکتے ماما؟ اس نے ماں کا گال چھوا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رو دی۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے خود کو سنبھال لیا۔ بھائی پر میں اکیلی ہو گئی۔ کتنے خوش غرض تھے آپ مجھے چھوڑ گئے۔ بہنوں کے ساتھ ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ وہ شکوہ کر رہی تھی، تبھی زور سے ہوا چلی۔ مت منائے، اب مجھے بھی نہیں مانوں گی۔ میں خفا ہوں، وہ آنسو صاف کر کے بولی۔ محسوس ہوا وہ آس پاس ہی ہو۔ ہوا اور تیز ہوئی۔ وہ اب اور بھی رو دی۔ کالے گلاب پسند ہے نا آپ کو؟ دیکھیں لائی ہوں پھر میں روز دعائیں کرتی ہوں کہ میں نیلوفر کو بھی معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا آپ کی خاطر، پر میرا دل نہیں کرتا۔ میں ان سے دور آ چکی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے فیضی اچھا انسان ہے، آپ کی بہت تعریف کرتا ہے۔ شاہنور آپ کو ہیرو کہتی ہے۔ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ دنیا کسی کے جانے کے بعد ہی کیوں ٹھیک ہوتی ہے بھائی؟ وہ شکوہ کناں نظروں سے مٹی کو دیکھنے لگی۔ وہ کب سے باتیں کرتی رہی، بیٹی کے سنگ اٹھ گئی۔ میرے لیے آج بھی میرا بیٹا، میرا بھائی شہزادہ ہے۔ وہ مسکرائی۔ سامن چلا گیا تھا مگر وہ دلوں سے نہ جا سکا۔ نیلوفر عرف فیری، میری پہلی اور آخری یک طرفہ محبت، حسرت۔ جانتی ہوں دنیا میں سب سے بدبخت کوئی شخص ہے تو وہ ضامن نہیں، نیلوفر ہے۔ وجہ جانتی ہوں؟ مانور میری دوست تھی۔ اس نے تم سے راز شیئر نہیں کیے کیونکہ تم سے کتراتی تھی، تم سے اس کے کم گریڈز آنے پر طنز کرتی تھی۔ تمہاری ماں یعنی میری خالہ، وہ اپنے دکھ مجھ سے بانٹتی تھی۔ تمہارے ابا، ان کا حوصلہ میں تھا۔ تمہارا بھائی، اس کا سپورٹ میں تھا۔ ناکام تم ہوئی نیلوفر، میں تو محبت میں ہارا شخص ہوں۔ تم تو رشتے نہ سنبھال سکی، مجھے تم سے ضد ہے۔ وہ فارغ تھا جو اسے سن رہا تھا۔ یہ ایک USB تھی۔ نیلوفر تب بھی کمرے میں آئی تھی۔ شایان سو چکا تھا۔ وہ اس کی طرف آئی۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ فارغ نے اسے دیکھا، پھر USB باسکٹ میں پھینک دی۔ نیلوفر نے کی آنکھیں باہر کو آئیں۔ فارغ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی۔ مجھے میری بیوی پر فخر ہے، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر بولا۔ نیلوفر نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ جو ہوا ہو گیا، وہ تمہارا بھی ماضی تھا، میرا بھی مستقبل، ہم دونوں کے ہاتھ میں ہے۔ مستقبل ہم دونوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مسکرایا۔ نیلوفر نے سر کو جنبش دی۔ ادھر دیکھو، وہ اس کی تھوڑی اوپر کر کے بولا۔ دماغ میں جو بھی چل رہا ہے مجھے بلوٹوتھ کر لو اور خود سکون سے رہو، وہ اس کی ناک چھو کر بولا۔ وہ ہنس دی۔ تم مجھ پر شک نہیں کرو گے؟ نیلوفر سوالیہ طور پر اسے دیکھا۔ جب ایک عورت میرے لیے ایک عظیم انسان کو ٹھکرا سکتی ہے، اس پہ شک کیوں کروں؟ وہ اس کے بالوں کی لٹ سے کھیلنے لگا۔ وہ عظیم تھا فارغ۔ افسوس کا ماحول بن گیا۔ ویسے یہ سنہری بال لمبے ہو رہے ہیں، وہ اس کے بالوں میں مہک محسوس کر کے بولا۔ سرتاج کو پسند ہے؟ وہ شرارت سے بولی۔ عشق، وہ اس کے بالوں میں سر چھپا گیا۔ وہ حیا سے سمٹ گئی۔ کوئی آگ جلا رہا تھا۔ وہ اس میں ڈائری کے صفحے پھاڑ کر پھینک رہا تھا۔ وہ حرم تھا، سامن کا وفادار۔ اس کے آنسو گرتے رہے۔ اس نے آخری صفحہ دیکھا۔ آزادی قریب ہے۔ وہ پڑھ کر اسے آنکھوں سے لگایا۔ پھر پلٹا تو ویل چیئر پر ایک بوڑھا وجود موجود تھا۔ وہ سخراش تھی۔ انہیں فالج ہوا تھا۔ بدرالنساء فوت ہو چکی تھی۔ قصر صدیقے کے ملازمین کو اب سامن کی آواز اور جھڑپ سنتے عرصہ گزر گیا۔ اب وہ محل نما گھر کھنڈر بن چکا تھا۔ سوائے خاموشی کے وہاں کچھ نہ تھا۔ سامن جا چکا تھا مگر پچھتاوے دے کے۔ زندگی پھر سے نئی راستوں پر رواں دواں تھی۔ زندگی ہر ایک کے لیے موقع تھی۔ ایک موقع نہ ملے تو شاید زندگی فیسینیٹ کرے۔ بعض اوقات ہمیں خدا کی طرف سے مواقع ملتے ہیں، کب کون سا موقع آخری ہو پتہ ہی نہیں چلتا، پھر صرف پچھتاوے ہی ہاتھ آتے ہیں۔ ختم شد۔ ہماری کہانی کا اختتام ہوا۔ بہت سے کردار ایسے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ اپنی رائے اس کے بارے میں ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ اس کے علاوہ اب اور بھی بہت سے ناولز ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو امید ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پسند آئیں گے۔ ملتے ہیں نئے ناول کے ساتھ۔